सब्सक्राइब आवर चैनल। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए। आपने ये देखा होगा, हर मुसलमान जानता है कि जब जानवर को ज़बह किया जाता है तो उसमें यह ज़रूरी है कि आदमी अल्लाह का नाम ले, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर जानवर को ज़बह करे। अगर अल्लाह अकबर ना भी कहे, बिस्मिल्लाह ही कह दे, तो भी जानवर हलाल हो जाता है। और दूसरे, कुर्बानी जब की जाती है तो उसमें ये तलकीन की जाती है कि जब आदमी कुर्बानी करे तो कहे इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये जुमला भी ये कुरान करीम का आयत का हिस्सा है, ये कहा जाता है। इन दोनों को जरा समझने की जरूरत है। पहली बात ये कि बिस्मिल्लाह कहकर बंदा ज़बह करे जानवर को, अल्लाह का नाम लेकर ज़बह करे। अगर अल्लाह का नाम न लिया, जानवर मुर्दार है, उसका खाना जायज़ नहीं। कुरान करीम की सरी आयत है, वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि। जिन जानवर पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो वो मत खाओ। वो चाहे कुर्बानी का हो, चाहे वैसे ही गोश्त के लिए आपने ज़बह किया हो। हर जानवर की के ज़बह होने के लिए शरई एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने यह फ़र्ज किया है, मेरा नाम लो तब जानवर हलाल होगा। वैसे तो अगर देखा जाए तो शरीयत ने ज़बह करने का, किसी भी जानवर को ज़बह करने का इतना बेहतरीन और आसान नुस्खा तजवीज़ फरमाया है, जिससे ज़्यादा आसान कोई और तरीक़ा किसी को कत्ल करने का नहीं हो सकता। हदीस में रसूल करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि जब तुम किसी को कत्ल करो, यानी सजाए मौत उसको हो गई है शरअन, तो कत्ल भी अच्छे तरीके से करो, यानी इस तरह करो जिसमें उसको कम से कम तकलीफ हो। और जब ज़बह करो तो ज़बह भी अच्छे तरीके से करो, जिसमें जानवर को कम से कम तकलीफ हो। उसका तरीका शरीयत ने यह मुकर्रर फरमाया कि जानवर को जब ज़बह करना हो तो उसके गले में 4 किस्म के रास्ते होते हैं, जिनको 4 रगें भी कहा जाता है। एक गले के अंदर जो रास्ता होता है वो सांस लेने का है, जिससे सांस आता है, और उसको हंजरा भी कहा जाता है, और सांस की नाली है वो, उसको आप उर्दू में नरखरा भी कहते हैं। और एक रास्ता वो है जिससे ग़िज़ा अंदर जाती है, वो मुरी कहलाती है। वो रग जिससे कि खाना अंदर जाता है वो मुरी कहलाता है। और 2 खून की रगें हैं जिनको वदजैन कहते हैं। इन 4 रगों को काट कर ज़बह किया जाता है। और शरअन ये ज़रूरी है कि इन 4 में से कम 3 रगें कट जाएं तो जानवर हलाल होगा। अगर मसलन 2 कटी और 2 ना कटी, हलाल नहीं होगा जानवर। तो 3 रगों को काटना ये ज़रूरी है। और उसी से फिर क्या होता है कि ये कटने के नतीजे में मौत आसानी से जानवर के ऊपर आ जाती है, रूह उसकी आसानी से कब्ज़ हो जाती है। अल्लाह ताला ने ये तरीक़ा हमें बताया है। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि जानवर को तकलीफ़ कम से कम होती है।
اگر اور کہیں سے آپ اس کو مار کے قتل کرنا چاہو گے تو اس کو تکلیف زیادہ ہوگی، زیادہ تڑپے گا، جان زیادہ دیر میں نکلے گی، لیکن اس طرح اس کی جان آسانی سے نکل جاتی ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس جانور کے اندر جتنا خون ہوتا ہے وہ بہت پریشر کے ساتھ تیزی سے باہر نکل جاتا ہے، اور خون کا کوئی حصہ جسم کے اندر باقی نہیں رہتا۔ اگر خون اندر جسم میں باقی رہ جائے تو موت کے بعد وہ گوشت کا حصہ بن کر گوشت کو خراب کر دیتا ہے اور اس کا کھانا مضر ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ مقرر فرمایا کہ 4 میں سے کم از کم 3 رگیں کاٹ دو، خون خوب بہہ جائے، اتنا بہہ جائے کہ اندر اس کے رہنے کا کوئی راستہ نہ رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا، اور اس سے زیادہ بہتر کوئی اور طریقہ جانور کو مارنے کا کوئی اور اس سے بہتر طریقہ نہیں ہے۔ آج کل مغربی ملکوں میں یہ طریقہ چل پڑا ہے کہ پہلے جانور کو بے ہوش کرو، بے ہوش کر کے اس کو قتل کرو، اور کہنا ان کا یہ ہے کہ اس سے تاکہ اس کو تکلیف کم ہو۔ حالانکہ جو بے ہوش کرنے کے جو طریقے ہیں وہ خود اتنے تکلیف دہ ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کس طرح بے ہوش کرتے ہیں کہ ایک ریوالور جیسی چیز ہوتی ہے، پستول جیسی چیز ہوتی ہے، اس میں سے ایک سلاخ، لوہے کی سلاخ نکلتی ہے، وہ اس گائے کے پیشانی پر اس کو ریوالور کی طرح مارتے ہیں تو وہ اتنی موٹی لوہے کی سلاخ وہ ماتھے کے اندر گھس جاتی ہے اور جانور گر پڑتا ہے۔ اب کہتے ہیں بے ہوش ہو گیا لہذا ہم اس کو کاٹ دیں گے تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ خود بے ہوش کرنے کا جو عمل ہے، یا بعض اوقات کرنٹ لگاتے ہیں، بجلی کا کرنٹ لگاتے ہیں، تو بجلی کا کرنٹ لگانے سے اس کو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایک مسلمان انجینئر نے، مسلمان سائنسدان نے تحقیق کر کے بتایا کہ اس عمل میں جو تکلیف ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے بنسبت ذبح کرنے کی، لیکن ایک عمل ہے جو چلا آ رہا ہے، اللہ بتائے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے آسان طریقہ بتایا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خون سارا کا سارا نکل جاتا ہے۔ اور جو اور طریقے ہیں جھٹکے کے ذریعے ہلاک کرنے کا یا یہ کرنے کا، اس میں خون پوری طرح بہاؤ کے ساتھ اتنا زیادہ نہیں نکلتا جتنا اس طریقے میں نکلتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ طبی اعتبار سے اگر فرض کرو 4 رگیں کاٹ دیں، خون خوب بہہ گیا، اچھی طرح بہہ گیا، لیکن بسم اللہ نہیں پڑی، تو باوجود کہ خون بہہ گیا اور جان نکل گئی اور اچھی طرح نکل گئی اور آسان طریقے سے نکل گئی، خون بہہ کر باہر چلا گیا، اندر اس کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا جو گوشت کو خراب کرے، لیکن جانور حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس واسطے کہ اللہ کا نام نہیں لیا، اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کر دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ تم ہرگز نہ کھاؤ، حرام ہے تمہارے لیے۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ مردار جانور پڑا ہوا ہے، ایسا ہی وہ بھی ہے، حالانکہ خون نکل گیا۔ یہ کیا وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ نام لو میرا تب ذبح کرو تو حلال ہوگا ورنہ نہیں ہوگا؟ کیوں؟ در حقیقت یہ غافل انسان کو متوجہ کرنے کا ایک راستہ ہے کہ یہ کام جو تم کرنے جا رہے ہو یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جس کے ذریعے تم اس جانور کو کھانے کے مستحق بن گئے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے اس کو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، تمہارے لیے جائز کر دیا ہے۔ ورنہ اگر دیکھو تو یہ جانور بھی تو ایک جاندار چیز ہے،
اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کو بھی غم ہوتا ہے، اس کو بھی صدمہ ہوتا ہے، وہ بھی موت سے اسی طرح بھاگتا ہے جیسے کہ انسان بھاگتا ہے، اور اس کی جان نکلنے، اس کے جان بھی ایک قیمت رکھتی ہے، ایک اس کی جان بھی تو ایک جاندار کی جان ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کسی انسان کو، کسی بھی جانور کو ختم کر کے کھانے کی اجازت نہ ہوتی. یہی وجہ ہے کہ ہندو مذہب میں کسی بھی جاندار کو وہ قتل کر کے کھانے کو جائز نہیں کہتے، ہندو مذہب میں جائز نہیں ہے. وجہ یہی بتاتے ہیں کہ بھئی تم بھی جاندار، وہ بھی جاندار، تمہیں کیا حق ہے کہ اس کو مار کر اس کا گوشت کھاؤ. تو اس واسطے وہ منع کرتے ہیں. اور عقلی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بظاہر بات صحیح نظر آتی ہے کہ بھئی تم بھی جاندار، وہ بھی جاندار، وہ بھی، اس کے اندر بھی روح ہے، تمہارے اندر بھی روح ہے، وہ بھی تکلیف اور صدمہ برداشت کرتا ہے، تم بھی صدمہ برداشت کرتے ہو، تمہیں کیا حق ہے کہ اس کو مار کر کھا لو. بظاہر عقل میں یہ بات درست معلوم ہوتی ہے، لیکن جواب اس کا صرف یہ ہے، بسم اللہ، میں اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں. یعنی وہ جان، بے شک وہ بھی جان تھی، اس کو بھی تکلیف ہوتی تھی، اس کو بھی موت سے ڈر لگتا تھا، لیکن میرے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ اجازت دے دی ہے کہ میں اس کو ذبح کر کے کھا لوں. اور پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی. جب اللہ نے اجازت دے دی تب میرے لیے حلال ہوا. اب اگر تم اللہ کا نام لیے بغیر ویسے ہی اس کو ذبح کر دیتے ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انعام و احسان تھا تمہارے اوپر کہ تمہارے لیے اس گوشت کو حلال کر دیا، اس کو تم نے نہیں مانا، اور اس احسان کا کوئی شکر ادا نہیں کیا. اس واسطے یہ جانور حرام تمہارے لیے. جیسے کہ ہندو کہتے ہیں حرام ہے تو تمہارے لیے بھی حرام ہے. واحد جواب ہندوؤں کے استدلال کا کیا ہے کہ ہمارے اللہ نے ہمارے لیے یہ پیدا کر دیا. ایک بات تو اس میں بسم اللہ کہنے میں، اللہ کا نام لینے میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ اے غافل انسان، تو جو یہ اس جانور کو کھا رہا ہے یہ صرف ہمارے حکم کی وجہ سے کھا رہا ہے، ورنہ تیرے لیے اس کو کھانا حلال نہ ہوتا، جائز نہ ہوتا. تو بھی جاندار تھا، یہ بھی جاندار تھا. ایک تو اس بات کا اقرار ہے اس میں، بسم اللہ کہنے میں. بسم اللہ، اللہ اکبر، کیا معنی؟ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، وہی ہمیں اجازت دے سکتا ہے کہ ہم کیا چیز کھائیں کیا نہ کھائیں. اسی نے اس جانور کو بھی پیدا کیا، اسی نے ہمیں بھی پیدا کیا، اور اس نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے اجازت دے دی. اس کا احسان ماننا، یہ بسم اللہ کہنے کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے کہ اس نے ہمارے لیے اس کو حلال کر دیا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ہوتی تو ہمارے لیے ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ ہم اس کو ذبح کر کے کھائیں. ایک تو اس طرف توجہ دلانا ہے. ہم ویسے ہی بغیر کچھ سوچے